GNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग। उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। मोहसिन बेग से गुफ्तगू हुई। PTI ने हुकूमत से जारी मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, जबकि हुकूमती वज़रा दरख्वास्तें कर रहे हैं कि आप अभी ख़त्म ना करें, तो हुकूमत को क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि वो इतना इसरार कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात जारी रखें? भट्टी साहब, बेसिकली कोई भी हुकूमत चाहती है कि वो स्मूथ सेलिंग और स्मूथ जो कार्रवाई है कौमी असम्बली की वो चले, और जो अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है वो कायम रहे। ये पुराने पॉलिटिशियंस हैं, ये नॉर्म्स को समझते हैं कि पार्लिमानी रवायात कैसे चलती हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि PTI वाले टेबल पे ही बात करें। इसी बात पे वो जो वज़रा हैं वो चाहते हैं कि स्मूथ सेलिंग हो, और एंड ऑफ द डे भट्टी साहब आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, बात टेबल पे ही होगी। खान ने जितनी धमकियाँ, मैं तो हैरान हूँ उसकी अकल पे कि धमकी किन को लगा रहा है। मतलब वो फौज है, उसके साथ कौन लड़ सकता है? इंडिया नहीं लड़ सका, वेस्टर्न फोर्सेस नहीं लड़ सकी, ये लड़ लेगा। हाँ, इसके हैंडलर्स हैं जो इंटरनेशनल हैं, वो चाहते हैं कि फौज डिसमेंटल हो, डिसरिप्यूट हो, लेकिन मैं नहीं समझता वो इस तरीके से कामयाब हो सकेगा। ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इसमें बानी PTI और बुशा बीबी को सज़ा हो गई। क्या इस सज़ा के बाद उनको मुज़ाकरात जारी रखने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ख़त्म किया उन्होंने? देखिए, वो पहले दिन से रिलीफ चाहता है, वो चाहता है कि मुझे किसी तरीके से रिलीफ मिले, NRO मिले, मेरी जान छूटे इन केसेस से। मैं उसको जानता हूँ, लोग नहीं जानते, लोग उसकी शख्सियत को किसी और तरीके से जानते हैं। इंतहाई डरपोक आदमी है। लीडर कभी डरपोक हो सकता है? वो तो लीड करता है नेशन को। ये कहते हैं डटा हुआ है। और ये जो 190 मिलियन का केस है, ये मिलियन ट्रिलियन % सही केस है। मैं इसका आईनी शाहिद हूँ। और मैंने कल 3-4 दिन पहले किसी इंटरव्यू में कहा, मैंने कहा ये कुरान पे हाथ रख दे, नहीं तो मैं रखता हूँ। अगर ये झूठा केस हुआ तो अल्लाह की कसम मैं सुबह जाके इसको हार डालूंगा। ये इंसान ऐसा है सर, मुंह पे झूठ बोलता है। वो चाहता है कि मेरी जान छूटे, मैं वो वापस आऊँ, वही मौजें लग जाएं, बीवी उसको ऐसी मिली है, अल्लाह मान, मतलब क्या मैं उसके ऊपर कहूँ, उसने उसको मज़ीद इस काम पे लगाया हुआ। तो ये जो कहते हैं कि खान साहब को हुकूमत पीछे लगी हुई है, खान साहब डटे हुए हैं, वो कहते हैं मैं कोई बात नहीं मानूंगा, मैंने असूलों पे कोई समझौता नहीं करना। कौन से असूल हैं इसके, बताइए? कोई असूल इसका है? हर बात से 1 घंटे बाद मुकर जाता है। क्लिप्स देख लें, हिस्ट्री आपके सामने है। जो इसने कहा, इसने खुद उसकी नफ़ी की और उसका नाम यू टर्न रख लिया। तो ये क्या करैक्टर है? कौन से असूल हैं इसके? कोई असूल नहीं। चोर आदमी है, मांग पिन के खाना, फ्रॉड करना, मॉरली इतना करप्ट है, फाइनेंशियली करप्ट भी साबित हुआ जब फाइनेंशियल पावर्स इसके पास आई। कोई कैरेक्टर नहीं है सर। ये जो पैसे थे जो 190 मिलियन पाउंड में इन्होंने मलक रियाज साहब से लिए, ये पैसे क्या खान साहब ने खुद वसूल किए या सिर्फ बुशा बीबी तक महदूद रहे? नहीं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ। ये पैसे मलक साहब के पैसे दुबई से लंदन गए। जो लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी है, वो किसी को $20,000 पे भी क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन वो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने साबित करना है ये पैसे आप कैसे लाए। उसकी लिमिट है 180 डेज। अगर 180 डेज में नेशनल क्राइम एजेंसी नहीं प्रूव करती कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं या गलत तरीके से पैसे हैं, तो वो आपको फंड वापस कर देते हैं। इसी दौरान वो मलक साहब को फंड वापस मिले थे और उन्होंने कहा आप ये पैसा यहाँ से लेके जाएं। ठीक हो गया। अब मलक साहब ने वो पैसे बहुत ज़्यादा थे, तो वो अपने सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट में डलवाए। और जो शहजाद अकबर का रोल आता है, उसने नेशनल क्राइम एजेंसी को ये कन्विंस किया कि ये पैसे आप जाने दें और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे। वो जो बंद लिफाफा है, जो सीक्रेट एग्रीमेंट है, वो इसीलिए ओपन नहीं ना हो रहा। अब जब आप इतना पैसा बाहर से लाते हैं ना, उसके ऊपर टैक्स बनता है। तो ये जो ब्लैकमेलिंग इन्होंने की मलक रियाज के साथ, वो टैक्स के पैसों पे की। और उसमें शहजाद अकबर साहब ने भी हिस्सा वसूल किया और पीरनी ने भी वसूल किया। और पीरनी ने वो प्रॉपर्टी की सूरत में वो जो अलकादर यूनिवर्सिटी बनी और उसके बाद जो ज़मान पार्क वाला घर बना। इसमें किस हद तक इम्कानात हैं
کہ صرف یہ بشرا بی بی نے ہی ساری ڈیل کی اور خان صاحب کو اس کا علم نہیں ہے؟ نہیں بالکل علم ہے. علم اس طرح ہے جی کہ یہ میں بہت عرصے 2-1 مہینے میں باہر تھا، تو میں جب واپس آیا تو ملک ریاض صاحب کے اور عمران خان کے، یہ نیچے شاید آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں دونوں زندہ، عمران بھی اور ملک ریاض بھی. پہلی بار ان کی ملاقات میرے گھر پہ ہوئی، ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات بھٹی صاحب، اس نے یہ ملک صاحب پہ تھوڑی سی ٹانٹ کرتا تھا، تو میں اس کو کہتا تھا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ملک ریاض، وہ بزنس مین ہے، آپ پولیٹیشین ہیں. حلفن دونوں زندہ، پوچھ لیجیے گا. پہلا چیک اس نے 25 کروڑ کا ملک ریاض سے لیا. اچھا ٹھیک ہے، یہ چیریٹی کے نام پہ لیتا ہے، لیکن 25 کروڑ کا چیک لیا، پھر اس کے بعد 5 کروڑ کا ایک اور چیک لیا. یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ شروع کی بات ہے، حکومت میں نہیں آیا تھا. اچھا. جب میں واپس آیا یہ پرائم منسٹر تھا. اور تو خود وصول کیا انہوں نے؟ خود جی. میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، یہ بھی رکھ دیں. ملک ریاض زندہ ہے، آپ اس سے پوچھ لیں. اگر یہ جھوٹ بولتا تو اس سے پوچھ لیں. اور ایک بندہ اور گواہ ہے، اس کا نام ہے اون چودھری، کیونکہ یہ میرے گھر صرف وہ گاڑی چلا کے اس کو لاتا تھا. اب سر یہ جو قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں آیا تو اس نے کہا کہ لنچ کرو بنی گالا میں. میں چلا گیا تو اس نے کہا یار وہ تو بھی ناراض تھا تو ملک ریاض کو آج شام کو بھیج دو 10 بجے رات کو. اور میرا ہاتھ پکڑا ہوا، یار وہ میں کر لوں گا، ملک ریاض کو سیٹل کر لوں گا. پہلے بڑا خفا تھا کیونکہ وہ پیرنی ناراض ہو گئی تھی ملک ریاض سے جولری کے چکر میں. 5 کیرٹ 10 کیرٹ یہ کیرٹ. اور یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب چیف ہیں، انہوں نے ان کے خلاف صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ذرا گھر کا خیال کرو، یہ کیا کنورسیشنز اور کیا ڈرامے چل رہے ہیں. جنرل صاحب نے وہ فائل دی تھی بات کی جی، فائل کیا دینی تھی. پیرنی اس کے خلاف ہو گئی اور اس نے کہا جی اس کو چینج کرو. شام کو ملک صاحب گئے، میں نے ملک صاحب کو کہا بھی 10 بجے جاؤ. تو اگلے دن میں نے اس پوچھا خیریت ہے؟ اس نے کہا یار وہ یونیورسٹی ہے اور یہ اور زمین چاہیے فلان. سر اس کو نہیں پتا تھا، اس کو ہر چیز کا پتا. یہ صرف اوپر سے ہی ہے، یہ تو چھوٹا چور ہے، اس کے ہاتھ میں کبھی پیسہ آیا نہیں تھا. جب آیا تو آپ دیکھ لیں اصلیت سامنے آ گئی. خان صاحب نے تو شروع میں ملک ریاض کو ECL پہ نام ڈال دیا تھا. ایک اور بھی قصہ سنا دوں. جب الیکشن مہم تھی تو اس کو کمپین چلانے کے لیے پیسے چاہیے تھے. یہ مجھے روز کہے کہ یار ملک صاحب، تو میں نے کہا یار ملک ریاض بیمار ہے لنڈن میں، اچھا نہیں لگتا. پھر میں نے ان کو کہا کہ اتنے پیسے دے دو، اس کو مل گئے. وہ پیسے جو تھے وہ 10 دن میں ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ میں چلے گئے. اس نے کہا اور لے لیں. میں نے کہا یار اور مطلب اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، آپ نے اس سے بہت پیسے لیے ہیں، پھر اس کا جہاز ہیلی کاپٹر ہر چیز. تو پہلی کیبنٹ میٹنگ میں جب اس نے پاور لی، پہلی کیبنٹ میٹنگ میں اس نے ملک ریاض کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی. آپ نے اتنے پیسے اس سے لیے، فیورز لیے ہیں، اور پہلی میٹنگ میں آپ اس کے خلاف کیا ہے؟ اس کے خلاف کیا چیز ہے؟ وہ اس نے کوئی بینک فراڈ نہیں کیا، اس نے لوگوں سے پیسے لوٹے نہیں ہیں، کاروباری آدمی ہے، کوئی ٹیکس میں 19-20 سارے لوگ کرتے ہیں. یہ ایسا آدمی ہے 1 سیکنڈ میں پلٹتا ہے. جہانگیر نے اس کے خلاف کیا کیا تھا، علیم نے کیا کیا تھا جی، میں نے کیا کیا، اور جتنے لوگ نکالے گئے انہوں نے کیا کیا. یہ بہت آسان فراموش آدمی سے. یہ آج جو جیل میں ہے نا، صرف اسی وجہ سے. اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں، انسان کو اپنا کریکٹر لوز نہیں کرنا چاہیے. یہ تو اس پہ تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. جس پہ اعتبار نہ اس سے ڈیل آپ نے کیسے کرنی، اس سے بات آپ نے کیا کرنی. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ مذاکرات نہیں ہو سکیں گے، یہ کرنے نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ کہ جو مذاکرات کی کمیٹی ہے ان بیچاروں کی ویلیو کوئی نہیں. یہ گوہر شور یہ تو میسنجر ہیں، باہر نکل کے بیان دیتے تھے، اس کا میسیج دیتے ہیں. یار یہ آپ مطلب میسنجر ہو آپ، یہ آپ کی اوقات ہے. ٹرمپ کے آنے کے بعد تحریک انصاف کو ان سے امیدیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. کچھ نہیں ہوگا. اسٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ بننے اوتھ اٹھانے سے پہلے اگر اس نے کوئی دی ہے، اوتھ اٹھانے کے بعد ڈیفرنٹ ہے. بٹی صاحب میں وہاں 17-18 سال رہا ہوں، میں پڑھا ہوں وہاں. جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی ٹرمپ وہی بولے گا. جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ 50-100 سال کا پلان بناتی ہے. ٹرمپ نے تو 4 سال رہنا ہے اور چلے جانا ہے. وہ ایز اے پریزیڈنٹ کسی بھی کنٹری کے لینڈ آف لا کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ دنیا کا اصول ہے. یہاں پہ ٹرمپ صاحب کو یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان کو جیل سے نکال دو. ان کا ایک ڈاکٹر افریدی، اگر آپ کو پتا ہے، اس کی خاطر پریزیڈنٹ نے کہا، CIA نے کہا، وہ آج تک اندر ہی ہے نا، اندر ہی ہے. امریکہ میں مقیم معروف صحافی شاہین صاحبائی صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا کہ محسن نقوی صاحب کا دورہ ناکام ہو گیا اور اس کی وجہ سے بھاگم بھاگ چیف صاحب آپ کے گھر آ گئے بغیر پروٹوکول کے. اس میں کس حد تک صداقت؟ یہ کہہ رہے ہیں عینی شاہد، اللہ گواہ ہے، سب جھوٹ ہے. اور جھوٹی بات کا میں کیا جواب دوں. جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے
تو آپ کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا آپ ان کی طرف گئے تھے یا جنرل صاحب آپ کی طرف آئے تھے؟ نہیں سر، وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، میں ہی ان کی طرف گیا تھا، مبارک دی، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا، وہ تصویر پتہ نہیں کس طرح وائرل ہوئی، بہرحال میرے گلے پڑ گئی۔ اس کے اوپر جو پی ٹی آئی نے اور باقی لوگوں نے، وہاں بہت لوگ تھے، میں بھی تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، میں ان کو جانتا ہوں، تعلقات میرے اچھے ہیں۔ کب سے جانتے ہیں انہیں؟ کیسی دوستی ہے آپ کی ان کے ساتھ؟ میں جی ان دوستی مطلب ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے، وہ عمر میں تو میرے سے چھوٹے ہیں، تو میں ان کو جب وہ ڈی جی ایم آئی تھے تب سے جانتا ہوں۔ اب ذرا ماضی کا سفر کرتے ہیں، بچپن کے بارے میں بتائیں، بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ بچپن کی یادیں تو بڑی شاندار ہیں جی۔ میرے ملتان میں کافی میرے فادر کی پوسٹنگ تھی، 2 بار رہی، تو ملتان کی میموریز بہت اچھی ہیں۔ پھر پنڈی میں ہی رہائش تھی، پھر اسلام آباد شفٹ ہوئے لیٹ۔ کیا جاب تھی ان کی؟ میرے فادر گورنمنٹ میں یہ جو جتنی فرٹائزر فیکٹریز ہیں اس کی اریکشن میرے فادر ہی کے ہاتھ سے ہوئی ہوئی ہے۔ تو ملتان میں بھی کھاد فیکٹری ہے؟ کھاد فیکٹری ہے، اس میں میرے فادر ہی تھے۔ 1960 پھر اس کو ایک اس کا بڑا پلانٹ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، تب میں 8th کلاس میں تھا، تو پھر میں ادھر ہی ایڈمیشن بھی ہوا۔ ایک ایریا ہے گلگشت قانونی، اس میں کرائے پہ ہم لوگ رہے کوئی 3.5-4 سال، پھر واپس پنڈی آ گئے۔ تو ماضی اور بچپن تو بہت اچھا ہے۔ پھر گریجویشن کی تو باہر چلا گیا امریکہ، پھر کافی عرصہ وہاں رہا، 2002 میں واپسی ہوئی، مطلب پراپرلی میں شفٹ ہوا۔ تو الحمدللہ فیملی لائف از گڈ، کوئی گلہ نہیں ہے اللہ سے، اللہ نے بہت اچھا رکھا اب تک۔ بچپن میں شرارتی تھے، خاموش طبع تھے؟ نہیں، شرارتی تو میں اب بھی ہوں، شرارتوں کی نوعیت بدل گئی۔ بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی نہ بھول پائے ہوں؟ تو اب کیسے بولوں گا، آپ بتائیں نا۔ نہیں جی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، اوپن سی کتاب ہوں میں، بڑا فری سٹائل آدمی ہوں۔ ایکچولی کوئی چیزیں چھپانے کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی، جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں ویری اوپن، کیونکہ میرے ذہن میں ایک ہی ہوتا ہے کہ میں نے لینا دینا کیا ہے، اور پھر یہ جو جعلی بناوٹ اور جعلی مدبر اور جعلی فلاسفر بننے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہیں وہ ہیں، جو نہیں ہے نہیں ہے۔ ہم نے کون سی نوکری لینی ہے اور ملازمت جا کے کرنی ہے یا کسی سے میں نے کوئی فیور لینی ہے، اس حساب سے میں ہوں بڑا کلیئر الحمدللہ۔ اور باہر پڑھنے سے اور رہنے سے ایک چیز کلیئرٹی ہے کہ نہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، اور یہ پاکستان میں جو میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ رہے گا، پوچھ لیں، کوئی ذاتی کام نہیں ہے، ذاتی فیور کبھی کسی سے نہیں مانگی سوائے اللہ کے۔ تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ پھر پروفیشنل لائف میں کیسے آئے، کب آئے؟ تعلیم تو سر جی گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، پھر ادھر ہی میں نے امریکہ میں چھوٹا سا بزنس شروع کیا، پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کا۔ وہ اللہ نے بہتر کرتا رہے، کافی سلسلہ بڑھ گیا۔ 9/11 کے بعد حالات وہاں اچھے نہیں تھے، نیو یارک میں، امریکہ میں۔ پھر میری مدر بھی اکیلی تھی، بچے تھے، تو بس آئی ڈیسائیڈڈ ٹو شفٹ بزنس۔ پھر کچھ تھوڑا سا وہیں اسی دور میں نے یہاں پہ آن لائن شروع کی، نیوز وائر سروس، اور ایک اخبار بھی تھا۔ پھر جب میں شفٹ ہو گیا تو اس کو پراپرلی میں نے رن کرنے کی کوشش کی، تو الحمدللہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے، بزنس ٹھیک ہے۔ آپ کا نام نگران وزیر اعظم کے طور پر بھی لیا جا رہا تھا، لیکن پھر قرۂ فعال انوار اللہ کاکڑ صاحب کے نام نکل آیا۔ میں تو فعال میں تھا ہی نہیں بٹی صاحب، میں اس ملک میں بھی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے شور شرابہ ڈال دیا، میرے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی، میں بڑا تنگ تھا۔ میں نے آ کے شاید کسی جگہ کنسیڈر کیا جا رہا ہو، مجھے نہیں علم، لیکن میں نے آ کے نہ کی کہ بھائی جان میرا کام ہی نہیں ہے۔ 6 مہینے، اچھا پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے کوئی کرپشن کرنی ہو تو 6 مہینے کا مہینہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اب جو لگے ان کے کسے آپ نے سونے لیے ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی، وہ سوزوکی سے ڈائریکٹری رینج روورز پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اپنا الحمدللہ کوئی ایسا کام نہیں ہے، باپ کی مرسیڈیز بھی کھڑی ہے، اپنی بھی کھڑی ہیں، اور رینج رووریں بھی ہیں، نہ سرکار میں رہے ہیں نہ سرکار میں جانے کا شوق ہے۔ حال ہی میں ملک ریاض صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ ان کے پاس بہت سے ثبوت موجود ہیں، راز موجود ہیں، اور اگر انہوں نے وہ راز کھول دیے تو یہاں پہ طوفان آ جائے گا، یہ بیریا پیپرز جو ہیں یہ پاناما پیپرز سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں ملک صاحب کو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی، انفیکٹ میں نے ان کو روکا کہ آپ نہ کریں۔
اور یہ جو نیب نے پریس ریلیز جاری کی میرے خیال میں نیب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. دبئی ان کو یہ فکر تھی یا جو بھی تھا کہ جی یہاں سے مارکیٹ سے سارا پیسہ دبئی ملک ریاض صاحب کے پروجیکٹ میں لگ جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ایسکرو اکاؤنٹ میں جاتا ہے پیسہ. گورنمنٹ دبئی جو ہے وہ بڑی اسٹرکٹ لاز ہیں کہ آپ کیش دے کے نہیں لے سکتے. FATF کے بعد وہ بڑے محتاط بہت آتے ہیں. وہ ابھی گرے لسٹ سے نکلے اور دے آر اسٹل آن واچ. اب اس پہ نیب نے پریس ریلیز جاری کر دی. نیچرلی منی لانڈرنگ اگر کوئی کیش لے کے جائے گا تو ہوگا نا. وہ تو بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہے. اس پہ انہوں نے ایک ٹویٹ ڈال دی ملک صاحب نے. حالانکہ دونوں پریس ریلیز بھی میں سمجھتا ہوں اوور کل تھا اور ملک صاحب نے اس کا ریئیکشن غلط دیا. اگر تو ملک صاحب کے پاس کوئی راز ہوں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک کاروباری آدمی کو پھر یہ کہنا نہیں چاہیے کہ میں راز کھول دوں گا. پھر آپ کا اعتبار کون کرے گا, آپ سے ڈیل کون کرے گا, آپ کے ساتھ بیٹھے گا کون؟ اور پھر جب آپ نے دیے تو پھر آپ کو بولنا نہیں چاہیے. بیگ صاحب, آپ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے بہت قریب رہے اور بہت سی ایسی باتوں سے آگاہ ہیں جس سے عوام کی اکثریت کیا کہ ایلیٹ کلاس کے بہت سے لوگ بھی نہیں جانتے جو راز آپ کے پاس ہے. لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جتنا خان صاحب کو جانتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کب کیا, کن حالات میں کیا, کس نے انہیں مجبور کیا, کیا جانتے ہیں آپ؟ میرا انالیسس یہی ہے کہ اس کو باقاعدہ لانچ کیا گیا پاکستان میں, جو ایک مخصوص لابی ہے انٹرنیشنلی, ان کا ایک پلان ہے پاکستان کے بارے میں. تو جب آپ کسی کو پالیٹکس میں لانچ کرتے ہیں تو اس کے 2-3 طریقے ہیں جو ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹس آف پالیٹکس سنا, پڑھا, دیکھا. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جب پالیٹکس میں ان کرتے ہیں تو وہ یا چیریٹی کے کام سے کرتے ہیں یا ایجوکیشن کے کام سے جس پہ آپ کوشچن نہ کر سکیں اس کو. تو عمران خان کو انہوں نے چیریٹی کے طریقے سے لانچ کیا, پریپیئر کیا اور اینڈ آف دا ڈے پالیٹکس میں لائے. ابھی بھی آج بھی وہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اسرائیل ہو گیا, یہ نیو کون ہے, امریکنز ہیں, جو لابی ہے وہ چیریٹی میں وہ لائے ان کو, وہ لائے. اچھا جی, اس وقت دنیا میں نا 3-4 بٹی صاحب سینیریوز ہیں. ہمارا نمبر بھی 4-5 پہ آ چکا ہے یا 3 پہ آ چکا ہے کہ ان کا پروجیکٹ یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی کنٹری کی فوج سٹرونگ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے دیکھ لیں اڑا کے رکھ دی ہر چیز. عراق, سیریا, مصر, ان کی فوجیں ہیں ہی نہیں. فوج رہ گئی ہے ٹرکی کی, ایران کی, پاکستان کی. اب پاکستان میں تو اس کو چھوڑا. اچھا, اس کا طریقہ یہ تھا کہ جن کے فائنینسز کمزور ہیں یا اکانومی کمزور ہے ان کو اکانومی سے پہلے زمین پہ لاؤ, پھر اٹیک فوج پہ کرو. تو لہٰذا یہ جو سارا اٹیک اسٹیبلشمنٹ پہ ہے یہ اس پلان کا حصہ ہے جس کے تحت عمران صاحب کو لانچ کیا گیا. لیکن یہ لوگ مسلسل یہ کالجوں, اسکولوں, یونیورسٹیوں میں جا کے فوج کے خلاف تحریر کر رہا تھا. تو 9 مئی ہو گیا. بانی چیئرمین تحریک انصاف کے اور حمید گل مرحوم کے درمیان اختلافات کی نوعیت کیا تھی, کیا وجہ تھی اختلافات کی؟ ایکچولی یہ اس وقت ان سے آئیڈیا یہی لے رہا تھا. ایک فاروق صاحب تھے جنہوں نے اس کا نام بھی تحریک انصاف رکھا اور وہ تھا. اب جب لانچ کرنا تھا تو حمید گل صاحب نے اس کا صدر بننا تھا. اچھا, لیکن باہر والوں کو منظور نہیں تھا. باہر والے جو اس کے ہینڈر ہیں عمران خان کے, تو وہ باہر گئے تو اس نے اعلان کر کے ان کی چھٹی کروا دی, کیونکہ وہ طالبان کا حامی, وہ افغان وار کا ہیرو حمید گل صاحب, وہ جو ویسٹرن جو اس کے ہینڈلرز ہیں نیو کون اینڈ آل دیس, وہ حمید گل کو کیسے برداشت کر سکتے تھے. تو حمید گل کو پہلا ڈچ اس نے وہاں کیا. اور فاروق جو کہ مین کریٹر تھا اس جماعت کا, اس کو بھی کلٹی کیا. مشرف صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب 2002 کے الیکشن میں ان سے 100 سیٹیں مانگ رہے تھے. اس میں کس حد تک صداقت؟ یہ تو چاہتا تھا کہ مجھے پی ایم بناؤ. یہ اس وقت بھی امریکنز کے ہاتھ میں تھا عمران خان. میں نے میرا خیال کوئی 3-4 یا 5 سال پہلے کہا, جب میری اس کی بات چیت ختم ہوئی, کسی نے مجھ سے سوال کیا, میں نے کہا کیا باتیں کرتا ہے. E7 ایریا ہے, اس میں امریکن نے اس کو گھر کرائے پہ لے کے دیا, ساری پیسے وہ دے رہے تھے, اس کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے, تو مفت میں جمائمہ بھی تھی. یہ 4-5 سال اس گھر میں رہا, وہ کرایہ وہ دیتے رہے. تو لوگوں نے کہا یہ آپ کو سو کرے گا. میں نے کہا میں کون سا بھاگ رہا ہوں, بیٹھا ہوں, یہ میری بات جھٹلا دے. اس وقت بھی امریکن مشرف صاحب کو اس کی سفارش میں تھے. اچھا, اور اسی بیس پہ حلفاً آپ کو کہتا ہوں اس کو 1 سیٹ مفت میں دی گئی اور یہ پارلیمان میں آیا. ادروائز وہ سیٹ بھی جیت نہیں رہے تھے. نہیں, وہ عبداللہ شادی خل جیت رہا تھا, اور جنرل احسان صاحب نے اس کو یہ سیٹ جتائی. زندہ ہیں, کبھی پوچھ لیں ان سے
کہ آپ نے کیوں جتوائی. اس وقت چونکہ ان کی بجائے کاف لیگ کو حکومت مل گئی تھی، اس لیے یہ پرویز لائی وغیرہ کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. اس نے سر جب جیسے ہی الیکشن شروع ہوئے تو جو ان کے ایک سیکٹری تھے، وہ جنرل ریٹائرڈ تھے، جہاز صاحب کے دور میں ہمارے انفارمیشن کے سیکٹری بھی رہے ہیں، وہ ان کی پارٹی کے جنرل سیکٹری تھا. تو ادھر F7 میں ان کا گھر ہے. تو کمپین شروع ہو گئی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں، بخاری صاحب، سلیم بخاری صاحب میرے پاس ایڈیٹر تھے، اور ایک اور میرا ایڈیٹر تھا. ہم تینوں لنچ کرنے ان کی دعوت پہ ان کے گھر گئے. جنرل صاحب کے عمران خان بھی وہاں تھا. تو ایک کونے پہ یہ بیٹھا تھا، ایک کونے پہ میں بیٹھا تھا، اور میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ ایک سیٹ لے لو. تو اس نے مجھے کہا کہ تو کاف لیگ کی کمپین کر رہا ہے. میں نے کہا اس میں برائی کیا ہے؟ اس بات پہ اس کا میرا جھگڑا ہو گیا، اور میں کھانا چھوڑ کے، لنچ چھوڑ کے چلا گیا. بخاری صاحب زندہ ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، ان سے یہ واقعہ آپ پوچھ لیں. اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا چودھریوں کے، اور جو مین آدمی تھے طارق عزیز صاحب مرحوم، ان کے خلاف. وہ بڑا شاندار آدمی تھا. زندگی میں ایسا کوئی شخص مل جائے تو پوجنا چاہیے. وہ مجھے روز کہیں گے یار محسن صاحب ایسا تو کچھ کرو. تو میں نے اپنے سٹاف کو ایک دن کہا کہ مجھے کوئی سٹوری عمران خان پہ دے دیں اور 10,000 روپے کمائیں. اچھا جی. تو ہماری انٹرنل جو میل ہے نا، تو ایک پروفیسر صاحب میرے پاس کام گئے، اس اٹھ کے آ گئے. میں نے کہا 10,000 تو مل جائے گا، آپ ابھی تو ڈالیے، ابھی آپ اوپر آ گئے. اس نے کہا یہ ایک انٹرویو ہے جمائمہ کا جو اس نے سلمان رشدی کے ساتھ کیا، اور وہ چھپا تھا خلیج ٹائمز میں. ہم نے اس کو ریپروڈیوس کیا. تب سے جمائمہ گئی، آج تک پاکستان نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. اس کے پیچھے آپ تھے؟ ہاں. اور چودھریوں نے جمعے والے دن، اگلے دن جمعے پہ جمائمہ کے خلاف احتجاج کروایا. وہ باغی، اس کا ایجنڈا بیچ میں رہ گیا. ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ وہ یہی تھا جو عمران خان جس پہ چل رہا ہے نا. اس لیے وہ آج تک بھی سپورٹ کر رہی ہیں؟ ہاں، آج تک وہ کرتی رہے گی قیامت تک. پیسہ بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. جب آپ خان صاحب کو اتنا زیادہ جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے پھر خان صاحب کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے اتنی مدد کیوں کی؟ ان کو آپ نے بلٹ پروف گاڑیاں تک گفٹ کیوں کی؟ بٹی صاحب اس وقت دیکھیں، جو ایک ایم یہ تھا کہ ہم اس ملک کو، اس اسٹیٹس کو اس پوری نیشن کو آگے لے کے جائیں. یہ جو نظام ہمارے ہاں چل رہا ہے آج بھی، یہ ہمیں کہیں لے کے تو نہیں جا رہا. یہ نظام اگر اتنا اچھا ہو تو امریکہ بھی ہم سے اس ادھار مانگ لے، یورپ مانگ لے. ہیں جی بھائی، یہ نہیں چل رہا، اس کو بدلنا تھا. اس نے کیموفلاج کیے رکھی اپنی حیثیت اور اوقات اور اپنا ایم. ہم اس چکر میں تھے کہ شاید ہم ایک نیا کلچر لائیں گے، سٹیٹس کو توڑیں گے، میرٹ پہ چلیں گے، فلان ہوگا ڈمکان. سب ملیا میٹ. جیسے کرسی پہ بیٹھا، اس کی اصلیت نظر آنی شروع ہو گئی، اور یہ اینٹی پاکستان چلنا شروع ہوا. وہ غلطی تو تھی، اور میں نہیں تھا غلط، سبھی غلط ثابت ہوئے. میں بعض اوقات تو منہ پہ تھپڑ مارتا ہوں کہ ہاؤ کم آئی نیور جج. اس میں بس بلنڈر ہوا. لیکن میں تو وہ آدمی ہوں، میں سال بعد ہی سے علیحدہ ہو گیا. اور میں نے جو اس کو بٹی صاحب میسیج کیا، کوئی مائی کا لال پرائم منسٹر کو نہیں کر سکتا. باقی لوگ تو اینڈ تک اس کے تلوے چاٹ رہے تھے، اور ہم نے تو خود چھوڑا، الحمدللہ دمنگ کر کے چھوڑا، گالی دے کے چھوڑا اس کو. لیکن الحمدللہ آپ جہاں پہ، ہم نے تو کہا تھا اسی جگہ آؤ گے. میں نے کہا میں اسی جگہ لاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، فکر نہ کرو. تو پرائم منسٹر تو رہنے نہیں دوں گا، آئے گا بھی ادھر ہی. ابھی دیکھیں 2.25 سال سے وہیں ہے. اور کہتے ہیں نا ڈٹا ہوا ہے، اللہ کی قسم روتا ہے. اچھا. جیل میں برا حال ہے اس کا، یہ گزار نہیں سکتا جیل. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ڈٹا ہوا ہے. میں کہنا مجبوری ہے بھائی، دیواریں توڑ لو گے. اتنا ڈرپوک انسان. یار آپ نے دیکھا نہیں کچہری میں بالٹیاں سر پہ رکھی ہوئی، شیلڈیں، گولی کا اتنا ڈر ہے. موت تو جس دن آنی آ جانی ہے جی. خان صاحب پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ نشے کرتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، یا ان کے خواتین کے ساتھ تعلقات ہیں، یا اور بھی ایسے تعلقات کے الزام لگائے جاتے ہیں جو بالکل ہی ہماری سوسائٹی میں معیوب سمجھے جاتے ہیں. بہت زیادہ خواتین کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات تو بہت معیوب ہے. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ میرے خیال میں صداقت ہی ہے جی. اور آپ نے جتنی آڈیوز سنی ہیں، کسی ایک کو اس نے چیلنج کیا؟ یا جو خواتین اس آڈیوز میں تھی انہوں نے چیلنج کیا؟ یہ شروع میں جب سارے ہم اکٹھے ہو کے اس کو آرگنائز کر رہے تھے تو اس نے کہا جی مجھے 25 لاکھ روپیہ مہینہ دیں. یہ بات میں نے نہیں کی، لیکن ایک شو میں بھی تھا اور جسٹس وجی الدین صاحب بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں بتائے گا، میں بتا دیتا ہوں. وہ 25 لاکھ روپے یہ اپنے نشے کے لیے لیتا تھا.
اس کا ذاتی اور کوئی خرچہ نہیں ہے. روٹی مفت کی کھاتا ہے, گھر کوئی چلاتا ہے, بل کوئی اور دیتا ہے, پیٹرول کوئی اور ڈالتا ہے, گاڑی کسی کی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نشے کے لیے لیتا تھا. پھر اس نے ڈیمانڈ کر دی 50 لاکھ روپے کی مہینہ. اچھا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال میں یہ جو خاتون بشرا بی بی آئی ہے, اس نے شاید اس سے نشہ چھڑوایا, کیونکہ پھر یہ نشہ بعد میں نہیں کر رہا تھا. اب یہ جو نشہ نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے جیل میں سروائیو کر گئے؟ نہیں, نشہ اس نے جیل جانے سے پہلے ہی چھوڑ دیا ہوا تھا میرے خیال میں. پھر اس جیل میں اس نے جو انجیکشن لگوا رہے تھے, اس کا نام بڑا کامن سا ہے, ری ہیب میں جائیں تو وہ انجیکشن لوگ استعمال کرتے ہیں. اس نے تقریباً 3 مہینے وہ انجیکشن, وہ آپ کی ڈیزائر اور آپ کا جو انر ہے اس کو, ڈیزائر کو ختم کر دیتا ہے. نشہ نہیں کر رہا, اور جیل میں مل بھی نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے. آپ نے خان صاحب کو گاڑی گفٹ کی, کب کی تھی؟ یہ تو شروع کی بات ہے جی, یہ تو اس وقت 2000 میں 13 کی بات ہے. پھر کون سی گاڑی گفٹ کی تھی؟ لینڈ کلوزر تھی. پھر ایک جہانگیر صاحب نے لینڈ کلوزر اس کو بالکل ہی بڑی اسپیشل بنوا کے بھیجی. آپ, جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب, ان تینوں میں سے سب سے زیادہ خرچہ کس نے کیا خان صاحب پر؟ نہیں جی, میں اس میں سب سے اخیر میں ہوں. علیم خان نے بہت کیا, جہانگیر نے بھی بہت کیا. میں اس کو بہت نیڈ بیسس ہی کوئی ہیلپ کرتا تھا. کتنے آپ نے اندازاً خرچ؟ نہیں چھوڑیں, وہ میں نے اس کو بہت اربوں میں پیسے, تھے؟ اربوں میں ہی تھے. میں نے دوستوں سے بہت لے کے دیے اس کو, اس کی کمپین کے لیے, اس کی جلسوں کے لیے. لیکن ان بیچاروں نے اپنے ذاتی پیسے بہت دیے. ان کا خیر میرے اور ان میں فرق بھی یہ ہے کہ وہ کیونکہ پالیٹکس میں خود انوالو تھے, میرا کوئی ڈیزائر نہیں ہوتا کہ میں کہاں سے الیکشن لڑوں اور ایڈوائزر, منسٹر, سینیٹر. الحمدللہ کوئی ایسا بات نہیں. ملک ریاض صاحب سے کتنے پیسے لے کے دیے آپ نے انہیں؟ میرے خیال میں 70-80 کروڑ ہوگا. یہ کہنا اصولوں والا بندہ تو اصول سامنے تھے. ہم نے سوچا شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, حکومت میں آئے گا, اور یہاں بھی لوگ کہتے تھے پیسے نہیں ہیں, چلو خرچہ ورچہ دے دو. لیکن وہ جیسی چیئر پہ بیٹھا تو اس کی جو بیگم صاحبہ ہیں اور خود ہے, وہ اس نے پھر رج کے مال کمایا. یہ دیکھیں 4.5 ارب روپے اس نے ٹکٹوں کی مد میں لیے. کہاں گئے وہ پیسے؟ وہ الیکشن تو ہوئی نہیں تھے, تو وہ کیش پیسے بیگم کے پاس ہی, اسی کے پاس ہے نا. اس کو نہیں پتا کیش پیسے یہ گھر میں اتنے اربوں روپے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. وہ جھوٹ ہے کہ یہ ملے ہوئے تھے. اس میں سے کہتے ہیں ہم نے 1 ارب روپے وکیلوں کی فیس دے دی ہوگی انہوں نے. آپ سمجھتے ہیں کہ چوری کے پیسے سے, لوگوں کے پیسے سے آپ وکیلوں کی فیس دیں گے؟ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. جائز چوری کی زمین پہ مسجد جائز نہیں ہے, نماز جائز نہیں. یہ تو اچھا ابھی ٹرسٹ بنا ہے, ٹرسٹ بنا ہی نہیں, دونوں میاں بیوی کے نام پہ. تو جھوٹ کی کوئی انتہا ہے جی. لیکن دیکھ لیں پھر بھی مہاتما بنا ہوا ہے, وہ پیرنی بنی ہوئی ہے. وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ نشے کے لیے پیسے لیتے تھے 25 لاکھ روپے, جو بعد میں بڑھ کے 50 لاکھ ہو گئے, کس قسم کے نشہ کرتے تھے؟ یہ کوکین پیتا تھا, چرس بھی پیتا ہے, کوکین بھی پیتا تھا. اور اس کا پورا ایک گروپ تھا, جو گروپ تھا وہ آج بھی ادھر ہی موجود ہے. یہ جو ریحام خان نے کتاب میں لکھا ہے کہ باتھ روم میں اس نے پوری پلیٹ رکھی ہوتی تھی کوکین کی, مطلب ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے, یہی سچ ہے. میں تو یہ حیران ہوں جی, کمال ہے کہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے. جب یہ وزیر اعظم تھے, کتنے بجے وزیر اعظم آفس آتے تھے اور کتنے بجے تک رہتے تھے, کیا کام کرتے تھے؟ دیکھیے جی, 11 ساڑھے 11 آتا تھا. اس کی بیگم نے کہا ہوا تھا کہ شام کی اذان سے پہلے تم نے گھر آ جانا, تو آپ لگا لیں 4 گھنٹے رہتا تھا. اس میں یہ ملک چلا رہا تھا. اور شام اگر تھوڑی لیٹ بھی ہو گیا, بھاگ کے ہیلی کاپٹر میں پہنچ جاتا تھا گھر. اس میں کیا حکمت تھی؟ پتہ نہیں, وہ جادوگر کوئی ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ شام کی اذان. آپ ملک کے باخبر ترین صحافی ہیں, تو کیا بانی چیئرمین تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملنے کی کوئی امید ہے, کوئی امکان ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ملے گی جی. جن کے ساتھ اس کا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے, 9 مئی ہے, 26 ہے, اور یہ سمجھے کہ میں ان کو ڈرا کے امریکہ فلان یہ وہ دھمکی لگا کے یا ان کا نام روز لے کے ان کو پیچھے ہٹا لوں گا, میرا نہیں خیال. اس کو ریلیف نہیں ملے گا. ریلیف عدالتوں سے, کورٹوں سے مل جائے تو مل جائے, ادروائز نہیں. محسن بیگ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. کیا پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں یہ شفاف ہوتے ہیں؟ تو بٹی صاحب آپ نے مذاق ہی کیا. کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کبھی بھی الیکشن فیئر نہیں ہو سکتا. 2018 کا جو الیکشن تھا
اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہوا تھا اس الیکشن میں؟ جی اس الیکشن میں تحریک انصاف کو ایجی دیا گیا، آر ٹی ایس بند کر کے بھی، پھر ٹیلی فون ٹاور بند کر کے بھی رزلٹ چینج کیے گئے تاکہ ٹیلی فون سروس نہ بحال ہو سکے، اور اس کے باوجود بھی ایک سیٹ سے اس نے گورنمنٹ بنائی۔ وہ اتنا زیادہ زور لگانا پڑا ان کو۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشن تو بھول جائیں، 18 والا الیکشن بھی کوئی مختلف نہیں تھا۔ کون سی پارٹی جیت رہی تھی اس الیکشن میں اصل میں؟ اصل پارٹی جی پنجاب میں تو نون لیگ کی تھی، پیپلز پارٹی، کیونکہ سندھ میں یہ کوئی ڈینٹ ان کو میجر نہیں ڈال سکا آج دن تک، یا کوئی اور بھی، تو ان کی تو پارٹی وہاں پہ انٹیکٹ تھی۔ پنجاب کی، کیونکہ پنجاب از دا مین بیٹل فیلڈ فار اینی الیکشن۔ یہ 12-14 کروڑ کا صوبہ جو ہے، اسی سے آپ سینٹرل گورنمنٹ کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو میجر جو چیزیں کی گئیں وہ پنجاب میں اس لیے توڑی گئیں کہ نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ تھا، اس کو کم کرنا تھا، کیونکہ پنجاب میں 2 ہی ووٹ ہیں، ایک اینٹی نواز شریف ہے اور ایک نواز شریف کا ووٹ ہے۔ تو انہوں نے اینٹی نواز شریف ووٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کر کے ان کو ڈیمیج کیا۔ آپ امیج بلڈنگ کے گرو ہیں، خان صاحب کو امیج بلڈنگ کے لیے جو بیانیہ دیا گیا، اس میں آپ نے کون کون سے سلوگنز دیے، کیا کیا جملے تھے جو آپ نے دیے؟ نہیں، وہ فکرے بازی تو جرنلسٹوں کا کام ہے جی۔ بیسیکلی تو جو بھی فکرے یا بیانیہ بنایا گیا، میں تو اوریجنل سینس میں تھا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ یہ جھوٹے سلوگن بن جائیں گے اور ان پہ کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، مین تھا ریفارمز، پولیس ہو، ادارے ہوں، اوور آل گورننس ہو، اس میں ریفارمز لانی ہے۔ وہ سلوگن میرے پاکستانیوں کو بہت پسند ہے، لاجک تھی اس میں، ہو سکتا تھا، لیکن اس کی نیت نہیں تھی، تو اس نے سب کو ہی ذلیل کیا، انکلوڈنگ می اور ادرس، لیکن اللہ نے اخیر میں اس کو بھی ذلیل کر دیا کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ بشرا بی بی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مجھ سے تو نہ ہی پوچھیں، لاہور سے پوچھ لیں اس کا ماضی کیا تھا، لیکن اس نے اس خان کی بربادی میں خاصا حصہ ڈالا۔ یہ چوری چکاری، پیسوں کا فراگوگی، بزدار، زمینیں، گفٹ، ٹکٹوں کے پیسے، یہ سارے کام اسی کے ہیں، یہ اسی نے اس کو لگایا اس کام پہ۔ خان صاحب کو وزیر اعظم بنوانے میں بشرا بی بی کا کتنا عمل دخل اور ہاتھ ہے؟ دیکھیں، اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ ایک جاہل سی خاتون ہے۔ وہ جنرل فیض کے ساتھ ان ٹچ تھیں۔ جنرل فیض صاحب ان کو جو بھی ان سائڈ آؤٹ سائڈ سٹوریز تھیں، ان کا ایک میکنزم ہے، ان کے پاس انفارمیشن ایک فلو آتا ہے، بیکاز انٹیلیجنس ایجنسی میں تھے۔ اس کو یہ اپنے موکل کی سٹوری بھی کہہ لیتی تھی، اور یہ بندہ وہ تھا جو اس کے اوپر بلیو کرتا تھا۔ اب کردار کوئی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ کردار ہوتا تو ابھی جیل سے بھی چھڑوا لیتی، خود بھی باہر آ جاتی۔ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ کون لوگ اس کے پیچھے تھے؟ وہ صرف اور صرف بشرا بی بی کی خواہش تھی، اور اس کے ساتھ وہ فراگوگی اور ایک آدھ خواتین اور تھیں۔ خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ میں بٹی صاحب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ملک کو ڈیمیج کر رہا۔ میں نے سوچا کہ یہ طریقہ اقدامات لائی جا سکتی ہے۔ میں نے سب سے بات کی، جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں۔ کیسے، کہاں، کب؟ پہلے لنڈن میں نے بات کی میاں نواز شریف صاحب سے، ایاز صادق صاحب سے، 1-2 اور میرے پولیٹیکل دوست ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ جس ڈگر پہ پاکستان کو لے کے جا رہا ہے، ہمارے لیے واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ اور اگر فرض کر لیں یہ اپنا چیف اپائنٹ کرتا تو فیض حمید کو کرتا۔ فیض حمید وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے عمران خان کو ہی پکڑتا، وہ بھی اسی کماش کا آدمی ہے جس کماش کا یہ عمران خان ہے۔ احسان کرو پھر بھگتو۔ وہ اس کی فیض حمید کی سوچ تھی کہ شاید میں پوٹن ماڈل پہ پاکستان کو رن کروں گا اور فار ایور میں ہی حکمران رہوں گا۔ تو اس صورت میں اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ضروری تھا۔ پہلے نواز صاحب ریلیکٹنٹ تھے، میں نے شہباز صاحب کو بھی کنوینس کیا، زرداری صاحب کو بھی کیا، اور یہ پھر اللہ نے چاہا تو آپ نے رزلٹ دیکھ لیا، کیونکہ اس کے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ بھٹی صاحب آپ کی جماعت آپ پہ کرتی ہے، اپوزیشن تو پہلے ہی خلاف ہوتی ہے۔ تو میں ان سے بات کر رہا تھا، یہ سب کو اتنا ڈس ریسپیکٹ کرتا تھا کہ آپ کا تصور ہوگا یہ ایم این اے سے کیسے گفتگو کر رہا تھا۔ تو اس صورت میں اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ضروری تھا، اور اللہ نے کامیابی دی اور یہ نکلا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ علی امین گنڈا پور کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کے بارے میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید وہ کمپرومائزڈ ہیں
اور وہ کوئی لائن کہیں اور سے لیتے ہیں؟ نہیں، کمپرومائز ہونا تو اس کی مجبوری ہے. آئی ڈونٹ نو وہ بوتھ سائڈ کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ ہینڈل کر رہا ہے. کیونکہ جب یہ بلو ایریا سے بھاگنا تھا انہوں نے، تو لوگ علی امین گنڈا پور کی گاڑی نکلنے نہیں دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے اس کو ہم نے بھاگنے ہی نہیں دینا. تو علی امین نے گاڑی سے، ایک سیکرٹری صاحب ہے ان کو فون کیا کہ بابا میری گاڑی پہ آنسو گیس مروائیں تاکہ میں نکل سکوں. اور پھر یہ جس راستے سے گیا وہ سیف پیسج اس کو دیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ پولیس اس کے پیچھے تعاقب نہ کرے. اور بشرا بی بی بھی کہیں اور رابطے میں ہے؟ وہ رابطے میں ہے، لیکن ایسی عورت کا کوئی اعتبار نہیں کرتا. جو پرویز لائی صاحب کو کس بات کی سزا ملی تھی؟ کیا انہوں نے بھی کوئی بے وفائی کی تھی؟ انہوں نے بے وفائی اس لیے کی کہ وہ ساری زندگی انہوں نے سیاست اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ اور ان کا ایک اسسٹنٹ بن کے کی ہے. آپ اپنے ماسٹرز کو آنکھ نہیں دکھاتے، اس کی سزا ہے بس. خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو اپنا وکیل کے طور پر عدالتوں میں پیش ہونے سے روک دیا. دیکھیں سر، وہ عمران خان کسی خوبصورت آدمی کو، کسی انٹیلیجنٹ آدمی کو، اور کسی امیر آدمی کو، اور کسی پاپولر آدمی کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا. شیر افضل مروت جیسا بھی ہے، اس نے آ کے ایک نیوسنس ویلیو بنائی، اس نے پارٹی کے لیے جو بھی کیا. اب یہ وہ زیادہ پاپولر ہو گیا تو خان کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے؟ توبہ کرو جی، قریشیوں کی ہسٹری کیا ہے؟ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. یہ ڈٹنے والے لوگ ہیں؟ بالکل نہیں. وہ تو چاہتا تھا کہ خان جائے تو پارٹی مجھے مل جائے. وہ ایسے تھوڑی ملتی ہے پارٹیاں. آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کلٹ بنایا. یہ جو 2024 کے الیکشن تھے، اس میں خان صاحب کو اتنے ووٹ پھر کیسے پڑ گئے؟ یہ کلٹ ہے نا، لوگ فالو کرتے ہیں. پرویز مشرف صاحب آپ کے فیوریٹ لیڈر رہے ہیں، ان کی کس خوبی نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ پہلی بات تو وہ منافق نہیں تھا، ویری اسٹریٹ فارورڈ. سیکنڈ، اس سے آنےسٹ آدمی تو میں نے نہیں دیکھا. ویری اسٹریٹ، ویری کلیئر مائنڈ. پیسوں کا شوق ہی نہیں تھا. آج ان کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا. کوئی کرپشن کی کہانی ہے تو مجھے بتا دیں. آپ کے خیال میں کس دور حکومت میں صحافت کرنا سب سے مشکل کام تھا؟ پاکستان میں تو ڈے ون سے گیا تھا جی. پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو خان صاحب کے حکم پر گرفتار کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا گستاخی کی تھی آپ نے؟ نہیں، گستاخی کوئی نہیں تھی. مین وجہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پلان تھا، ورنہ تو میں نے تو کوئی بات ایسی کی نہیں. آپ گرفتاری سے پہلے پلان کر رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ جی جی، مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کر رہا ہوں. حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا ان دنوں میں کہ بیگ صاحب تو کافی دنوں سے گرفتاری کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو حکومت نے دیر کیا انہیں گرفتار کرنے میں. کیا وہ اسی کانٹیکسٹ میں تھا؟ اسی میں تھا. ایکچولی جس رات فائنل کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کروانی ہے، تو صبح میرے پہ اٹیک کیا گیا. تو میں 4 دن تو پولیس اسٹیشن میں تھا، تو اس وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا. لیکن جب میں جیل گیا تو وہ ہم نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، باقیوں نے موو کر دی. تو جو انہوں نے بہانہ بنایا میرے ٹاک شو کو، وہ آپ سن لیں، موجود ہے. میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. بک کا ریفرنس تو ساری دنیا میں آج بھی ہے اور ہمیشہ قیامت تک رہے گا. میں نے نہ پیج گنا، نہ میں نے اس کے اوپر کچھ کہا. 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے، اس میں جنرل فیض حمید کا اور خان صاحب کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں سر، 9 مئی سے پہلے، 9 مئی اسی دن نہیں ہوا، اس سے پہلے سارا پلان بن گیا ہوا تھا. لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ انسٹالیشنز ہیں، یہ پوائنٹ ہے جس میں آپ نے جانا ہے. وہ آپ ایویڈنس سن لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پوائنٹ بتائے ہوئے ہیں آپ نے کہاں کہاں جانا ہے. نیچرلی اس میں فیض حمید صاحب کا انپٹ ضرور ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو. اور خان تو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے. جنرل فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، ان پر کیا کیا الزامات ہیں اور آپ کو ان کا انجام کیا نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں جی انجام تو ان کا قریب پہنچ گیا ہے، اور وہ میرے خیال میں عمر قید ہوگی. ان کو سزائے موت شاید نہ ہو، لیکن آنے والے 5-6 سال تو میرے خیال میں ان کو ذرا رہنا پڑے گا. کرائم کی لسٹ بہت لمبی ہے. کیا خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونے کا بھی کوئی امکان ہے؟ کیوں نہیں؟ اگر آپ نے کرائم کیا ہے اور آپ جرم میں شامل ہیں
تو ملٹری سویلین ملٹری اس کے دور میں کتنے لوگوں کو آرمی کورٹ سے سزائیں ہوئی عمران خان کے دور میں. آج وہ پیکا لا کے اوپر شور ڈال رہے تھے ان کے سینیٹرز. کوئی شرم نہیں ہے. آپ نے آرڈیننس پاس کروا کے ہم پہ لگایا, آپ کس چیز کا شور ڈال رہے ہیں آپ؟ لیکن کوئی شرم نہیں ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کی میموری کتنی ویک ہے کہ ان کو کوشچن کرو بھائی آپ نے تو پاس کیا تھا, آپ نے بنایا, انہوں نے تو پھر امینڈ کر کے پاس کروایا, آپ نے تو لاگو کروا دیا تھا. اور میں پہلا وکٹم تھا اور میرے پیچھے لائن لگی ہوئی تھی جن کو پکڑنا تھا انہوں نے. کیا یہ سچ ہے کہ پی ٹی آئی دور میں شیخ رشید صاحب کو وزارت آپ نے دلوائی تھی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ میرے گھر آگے منتیں کرتے ہوئے کہ جی میرے ساتھ چلیں, تو اسی گھر سے میری گاڑی میں یہ لوگ میرے ساتھ گئے شیخ صاحب. تو عمران صاحب کو جب کہا تو یہ کچھ اور مانگنا چاہ رہا تھا انٹیریئر, تو اس نے کہا ابھی تو انٹیریئر میں اپنے پاس رکھوں گا. پھر ان کو ریلوے کی منسٹری دی. کیا شیخ رشید صاحب سے اب ملاقات ہوتی ہے آپ کی؟ بالکل نہیں ہے. انہوں نے جب میں اریسٹ ہوا تو انہوں نے بہت ہی گھنونا کردار ادا کیا. وہ انٹیریئر منسٹر تھے اور پولیس کو بار بار کہہ رہے تھے کہ حوالات کی اندر کی تصویریں کھینچ کے بھیجیں. تو جب وہ اریسٹ ہوئے تو ان کے فون سے وہ میری ساری فوٹوگرافس, کیونکہ یہ پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان کو میری تصویریں سلاخوں کے پیچھے کی بھیج رہے تھے. جب اریسٹ ہوئے شیخ صاحب تو ان کی فون سے وہ ساری تصویریں نکل آئیں. پھر آپ نے وہ بھی, اللہ نے وہ بھی سین دکھا دیے جب یہ منتیں واسطے اور رو رہے تھے. 2018 میں خان صاحب کی کیبنٹ کے زیادہ تر لوگ آپ نے فائنل کیے تھے؟ مشاورت تھی اور مشاورت میں ہی لوگ فائنل ہوئے, لیکن اس میں بعض میں جنرل فیض کی بہت زیادہ انفلوئنس تھا اور وہ ٹوٹلی اپنی مرضی کر رہے تھے. اور اس میں جنرل فیض اور ان کی مسز بشرا بی بی جو کہ فیض کے ساتھ انکلائنڈ تھی, اور انہی کا تھا. ہمارا انپٹ پیچھے رہ گیا. پی ٹی آئی کے دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی دوڑ میں کون کون شامل تھا اور آپ سے کس کس نے زیادہ سفارشیں کروائی؟ علیم خان بھی تھے, چودھری فواد بھی تھا, اور بھی بہت سے لوگ تھے. لیکن میرے ان کانٹیکٹ جو تھے وہ فواد صاحب, چودھری فواد نے تو بہت زور لگایا کہ مجھے بنایا جائے. حالانکہ شروع میں عمران خان چودھری فواد کو الیکشن ہی نہیں لڑنے کے لیے ٹکٹ ہی نہیں دے رہا تھا, اور میں نے اس کو کہا یہ فواد زندہ, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو ٹکٹ دو. محسن بیگ کے ساتھ ان کے ڈیرے پر بھی گئے. پرتکلف انداز میں ہماری خاطر تواضع کی. موجودہ حکومت کیا اپنی مدت پوری کر لے گی؟ کیونکہ آئے دن ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائیاں جاری رہتی ہیں. دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے ورکنگ ایشوز ضرور ہیں, لیکن حکومت کو ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی تھریٹ نہیں ہے. دے آر ویری کمفرٹیبل. موجودہ حکومت کو پی ٹی آئی سے کوئی تھریٹ ہے؟ بالکل نہیں. مریم نواز کی حکومت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف ٹک ٹاک پر ہی چل رہی ہے, عملی طور پہ میدان میں کوئی کام نظر نہیں آتا. تو کیا آپ اس الزام سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں جی, میں نہیں کرتا. ٹک ٹاک پہ تو نہیں ہے, گراؤنڈ پہ جو فیصلے کر رہی ہیں گورنمنٹ کے 1 سال کے اندر تو رزلٹ نہیں نکلتے, لیکن جو بھی انہوں نے ڈیسیژن کیا یا پالیسیز بنائی ہیں جو امپلیمنٹ کر رہی ہیں اس کے نتائج آپ کو 1-2 سال بعد نظر آنے شروع ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. صرف جو پولیٹیکل سائیڈ ہے, اپنی پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں, ایم پی ایز ہیں جو ہارے یا جیتے, ان سے ان کو رابطہ زیادہ بڑھانا چاہیے. کیا نواز شریف صاحب کو اب ایکٹیو ہو جانا چاہیے یا خاموش ہی رہیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں ریسٹ انہوں نے کافی کر لی ہے. ان کو اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنا چاہیے. صدارت انہوں نے لی ہے, اگر نہیں ایکٹیو ہونا تھا تو پھر صدارت لینے کی ضرورت کیا تھی. ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے, پارٹی کو فعال کریں, اس کی تنظیم سازی بہت زور و شوروں سے ہونی چاہیے. اور اگر فرض کر رہے ہیں یہ الیکشن آپ کو 2026 اینڈ یا 2027 میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اس کی تیاری انہوں نے آج کرنی ہے, اس وقت نہیں کرنی. تو کیا آپ کو الیکشن ارلی ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں, لیکن اگر 6 مہینے ارلی بھی ہوں
تو کوئی فرق نہیں پڑتا. شاہد خاقان عباسی کی سیاسی جماعت کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ان کا اپنا مستقبل نہیں. ان کی جماعت کون سی؟ 2 بندوں کی جماعت ہے. اپنا الیکشن 3 بار ہارے ہیں. احسان فراموشی کی حد کی انہوں نے. اس جماعت نے ان کو پی ایم بھی بنایا جو کہ یہ کبھی ساری زندگی اس کا ڈریم نہیں دیکھ سکتے. اپنی لاہور سے سیٹ دے کے ٹھیک ہے جی یہاں تک لائے. یہ ابھی اس کے مخالفت بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. اور اس سسٹم کا بھٹی صاحب اس سارے سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ خاقان عباسی ہے. آئل اینڈ گیس ہی میک بلینس اینڈ اسٹل میکنگ اٹ. اور پھر آپ سسٹم کے خلاف بات بھی کریں. تھوڑی شرم ہونی چاہیے. جو نثار علی خان کہاں گم ہیں, کیوں خاموش ہیں, کیوں ناراض ہیں, کیوں علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ اپنی ذات کو جیسے خاقان عباسی ہیں یا چودھری نثار علی خان ہیں, وہ اپنی پارٹی سے اپنی ذات اور قد کو بڑا سمجھتے تھے. جیسے پارٹیوں سے علیحدہ ہوئے زیرو ہو گئے. نہ مستقبل نثار علی خان کا کوئی ہے نہ خاقان کا ہے. یہ اس پارٹی سے جس کے بلبوتے پہ نخرے شخرے باتیں پھر بھی انہوں نے آسمان پہ اٹھایا ہوا تھا, اس سے علیحدہ ہوئے زیرو ہو گئے. اس دفعہ 4000 کے پتہ نہیں 5000 ووٹ ملا نثار علی خان کو. خاقان عباسی اپنے علاقے سے چوتھا الیکشن آ رہا. تو کیا مستقبل ہے؟ جو نثار علی خان صاحب ایک دور میں خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے اور پارٹی سے غداری کر رہے تھے. نہیں, غداری تو میں نہیں کہہ سکتا. رابطے میں ضرور تھے. اور وہ کچھ لوگ اس سائڈ سے اور کچھ لوگ عمران کی سائڈ سے چاہتے تھے کہ وہ پارٹی میں آ جائیں. ان کی ملاقات بھی ہوئی, عمران کی اور نثار علی خان کی. ایک دوست ہے ہمارے ان کے گھر میں, لیکن شاید کچھ چیزیں طے نہیں پا سکیں, اس لیے وہ گئے نہیں. خواجہ سعد رفیق کیوں ناراض ہے پارٹی سے؟ میرا خیال ناراض نہیں ہے. میرے خواجہ صاحب سے بہت اچھی یاد اللہ ہے اور دوستوں کی طرح ہے, بھائیوں کی طرح ہے. شاید پارٹی لوکل لیول پنجاب کی حد تک شاید ان کو اگنور کر رہی ہو. بطور صدر آصف علی زرداری صاحب کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ پہلے بھی فل ٹرم انہوں نے پوری کی زرداری صاحب نے. زرداری صاحب بڑے ٹھہراؤ والے آدمی ہیں اور جو بھی کام کرنا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. یہ جو پہلے اس عہدے پہ تھے علوی صاحب, وہ چھچھورے پن تھے, ڈیزرو نہیں کرتے تھے. ٹھہراؤ اور بہت ہی سوبر اور امپورٹنٹ عہدہ ہے. انہوں نے ایسا اس کو بنا دیا تھا, بل واپس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, دستخط نہیں کرنے, مطلب وہ بچوں والی حرکتیں. تو زرداری صاحب ماشاءاللہ ہی نوز, پہلے رہ چکے ہیں. آپ دیکھ لیں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, سموتھ ہے. سابق صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی تو آپ کی ملاقاتیں رہی. جی. کیا حالات تھے ان دنوں ایوان صدر کے؟ کیا واقعات ہیں, کیا یادیں ہیں آپ کی ان کے ساتھ؟ حالات ان کے یہ تھے کہ ہی واز ناٹ مور دین اے پی ایم. یہ بہت بڑا عہدہ ہے, لیکن انہوں نے اپنی حیثیت کو اتنا گرایا اور اس عہدے کی توہین کی. صدر پاکستان کا جو عہدہ ہے. اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہوئے. آپ کے گھر کے کھانے تو پاکستان کی سپر ایلیٹ کلاس میں بہت مقبول ہے. نہیں, غریب لوگوں میں یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ایسا نہیں ہے جی. خود کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ کیا خود بھی کبھی کوکنگ کی؟ بہت کرتا ہوں, خود کرتا ہوں. میں کافی اچھی ڈشز بنا لیتا ہوں. مثلا میں مطلب ایک ہمارا کشمیری مٹن پلاؤ بہت زبردست بناتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں جس کو کھانے کا شوق نہیں ہے اس کو پکانے کا بھی نہیں, اور جس کو پکانے کا اس کو کھانے کا بھی ہے اور کھلانے کا بھی ہے. ہاں. آپ کے خیال میں محبت کیا ہے؟ دھوکہ. کس قسم کا میوزک پسند کرتے ہیں؟ مجھے سافٹ تیز میوزک پسند نہیں ہے. غزل پسند ہے, شعر و شاعری اچھی ہو تو گانا بھی پسند ہے, لیکن وہ ہنگامے والا میوزک میں زیادہ پسند نہیں کرتا. فرصت کے لمحات میں کیا کرتے ہیں؟ مجھے جی شام کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو میں کارڈز کھیلتا ہوں. اس میں رمی ہے اور برج ہے. صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سبزی فروٹ کی دکان لگا. صحافت میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ ویسے رول ماڈل بہت تھے, بعد میں شرمندگی ہوئی جب اصلیت پتہ چلی. بڑے بڑے نام تھے. پہلی کمائی کتنی تھی اور کس کو دی؟ اور وہ بڑے تھوڑے سے پیسے تھے. کتنے تھے؟ 350 روپے. کس سال میں؟ 1981 میں. تھوڑے پیسے تھے. اور میری والدہ نہیں, میرے فادر کی ارلی ایج میں ڈیتھ ہوئی, میں 14-15 سال کا تھا, تو اپنی والدہ کے ساتھ میں زیادہ رہا ہوں. تو اینڈ تک میں شفٹ بھی جو امریکہ سے ہوا میں اپنی مدر کی وجہ سے ہوا. وہ اکیلی تھی تو بچے بھی ساتھ آ گئے, میری مسز بھی آ گئی, تو ہم نے ماں کے ساتھ ٹائم زیادہ گزارا. پیسہ محنت سے ملتا ہے یا قسمت سے؟ محنت سے ملتا تو مزدور سارے امیر ہوتے. قسمت ہے.
کوئی حسرت یا خواہش جو ابھی تک نہ پوری ہو سکی؟ نہیں، اللہ کا شکر، جو مانگا اوپر والے نے دیا، جو خواہش کی مل گیا۔ اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں۔ میں ہمبل آدمی ہوں، بس۔ صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ موجودہ حالات میں وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف سے اچھے وزیر اعظم ثابت ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ مستقبل میں خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ماضی میں آپ کا خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانا غلط فیصلہ تھا؟ بالکل غلط تھا۔ پی ٹی آئی کی تباہی میں خان صاحب سے زیادہ بشرا بی بی کا ہاتھ ہے؟ نہیں، خان کا خدا تھا۔ ریحام خان نے اپنی کتاب میں خان صاحب کے بارے میں جو لکھا وہ سب کچھ سچ تھا؟ 95% تو سچی اس نے لکھا۔ بہت بہت شکریہ تھینک یو، بیگ صاحب، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت شکریہ۔ بہت اچھا لگا، بہت بہت شکریہ۔